बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 जून सोमवार का दिन शुरू होते ही बड़ा अहम मामला ईरान एक दफ़ा फिर इसराइल पर इजराइल बनकर टूट पड़ा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा के पास भी बमबारी, मुसलमानों का दिल दुखी। ईरान ने लेकिन उसका फिलफौर बदला भी लिया। ईरान में इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब की शहादत की इत्तला है और हाइपरसोनिक मिज़ाइल और ड्रोन भी इस दफ़ा पहली दफ़ा इसराइल के तीनों शहरों पर बारिश बनकर गिरते रहे। मोसाद के ऑपरेशन की तफसीलात भी सामने आई और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के मंसूबे को वीटो क्यों किया आखिरी वक्त में, इसकी बड़ी अहम मालूमात है। और पाकिस्तान में इस वक्त मोसाद का नेटवर्क भी चल रहा है और इस जंग के नताइज भी आना शुरू हो गए। 10% पेट्रोल और उसमें इजाफा हुआ है, डीजल में। पाकिस्तान में तमाम मसालिक टूटने की बजाय जुड़ रहे हैं। ईरान के लिए रैलियाँ निकल रही हैं और इतवार का दिन है, अभी कोई बड़ी खबर नहीं है पाकिस्तान से, इसलिए इसराइल ईरान का जो मामला अभी ख़ास तौर पर अभी जो लेटेस्ट इस वक्त सुबह जब आप तकरीबन 3 बजे देख रहे होंगे, बड़ी अहम खबरें हुई क्योंकि इसराइल पर ईरान इस वक्त इजराइल बनकर टूटा। और तौरात की आयत कि तुम्हारा खुदा तुम पर एक ऐसी कौम नाजिल करेगा जो उकाब की तरह उड़ती है, एक खौफनाक कौम जो आपके बूढ़े और जवानों में फ़र्क नहीं करेगी जब तक आप हलाक ना हो। ये तौरात के अंदर लिखा हुआ और ये मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ जो इसराइल के लोगों को बताने के लिए किया है। उसकी वजह इमाम रज़ा के रोज़े पर बेहुरमती की, वहाँ उसके करीब बमबारी हुई और ज़ाहिर है फिर ईरानी कौम ने फिलफौर बदला लिया। हैफ़ा में, तल अबीब में, यरूशलेम में मिज़ाइल, ड्रोन की बारिश, आग और खून हर तरफ हाइपरसोनिक मिज़ाइल, जिस तरह यूक्रेन की जंग में जो अल शहीद ड्रोन का चर्चा था, यही मामला इसराइल में नज़र आ रहा था। और दिफाई सिस्टम एक दफ़ा फिर इनका नाकाम हुआ। खैबर की तारीख दोबारा दोहराई की। खैबर के मिज़ाइल जिस तरह आपको पता नज़र आ रहे थे, ये ईरान का हमला ज़ाहिर वो इमाम रज़ा के रोज़े की वजह से, और दूसरा जो ईरान के इंटेलिजेंस चीफ़ उन पर जो हमला हुआ पासदारान इनकलाब के हवाले से, इनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसके सरबराह मोहम्मद काज़मी, उनकी शहादत की इतला भी कन्फर्म हुई। और ये साथ उनके नायब भी थे, हसन मुहक्किक और कमांडर जो बाकर साहब है, वो रात को संडे रात, जो इतवार की रात थी, उसमें उनकी शहादत हो चुकी थी। लेकिन इसराइल की खुशी बड़ी ये आर्जी निकली और ईरान ने शहादतों का बदला लिया। फिलफौर उस पर उनका जो रद्द-ए-अमल आया और इस दफ़ा बैलिस्टिक मिज़ाइलों के साथ इन्होंने ड्रोन की भी बरसात की है और ड्रोन भी इसमें कामयाब होकर निकले हैं। बड़ी अहम ये मामला है। इसराइल में रेड अलर्ट जारी किया गया, शहरियों को इसराइल के बंकरों से भी निकलने का हुक्म, बल्कि ने कहा जा रहा है जो दीगर ममालिक निकल सकते हैं वो निकल जाएँ। यहाँ तक हालत है। ईरान में जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं हम तो कहीं नहीं जा सकते, हमने तो यहीं रहना है। और दोनों तरफ से तो कहा, ये दावे किए जा रहे हैं कि सिविलियंस को इसमें निशाना नहीं बनाया जाए, लेकिन जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान ही सिविलियंस का हो रहा है और यही होता है, आपको पता है हर जगह। इस वक्त मुकाबला जो है बराबर का नज़र आ। ईरान ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया तो इसराइल ने उसके जवाब में वजारत ख़ारजा पर हमला किया। ईरान की जो तेहरान में रिफाइनरी पर हमला हुआ तो वहाँ उनकी हैफ़ा की रिफाइनरी पर हमला हुआ, इनकी बिल्डिंगों पर हमला हुआ तो वहाँ इस वक्त इसराइल में आपको जो बिल्डिंग्स हैं वो गज़ा की नज़र आ रही हैं, चीखो पुकार नज़र आ रही है, जो हम गज़ा में सुनने के आदी हो चुके थे। इसराइल में चीखो पुकार पहली दफ़ा नज़र आई, एमरजेंसी सायरन नज़र आई, यरूशलेम से लेकर इसराइल के हर शहर तक चीखो पुकार है। और जो ईरान ने मिज़ाइल मारे उनकी रोशनी भी आसमान पर फिर आज सितारों की तरह वो जगमगा रहे थे। आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने कुछ मिज़ाइल रोके, लेकिन ज़्यादातर उसमें से निशानों पे लगे। इसराइल की आपको पता है फ़ौज ज़ाहिर है वो उनकी बड़ी खुफिया पॉलिसी है। ईरान तो तस्लीम करता है जो नुकसान हो शहादतें हों, ये कहते हैं नहीं पुर्जे गिरने का इतना नुकसान है। अगर पुर्जे गिरने का इतना नुकसान हो तो फिर मिज़ाइलों का क्या नुकसान होगा। लेकिन चूँकि मालूमात सेंसर करते हैं, जो उनका मीडिया बताता है या BBC राउटर से आती हैं वही खबरें आती हैं, लेकिन धुएँ के बादल हों, आग से आपको अंदाज़ा हो जाता है कितना नुकसान हो चुका है या हो रहा है। ईरान के TV तो बाकायदा तौर पर ऐलान करके बताता है, फ़ख्र से वो अपनी शहादतें बता रहे हैं। यरूशलेम, हैफ़ा और तल अबीब पर आज जो ड्रोन मिज़ाइलों की बारिश हुई, ये बिल्कुल उसी तरह था कि जिस तरह आपको कल या परसों नज़र आता रहा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने जो अपनी तरफ से गेम कर रहा है रजीम चेंज की, देखिए असद साजिश बार बार उधर ही आगे ख़त्म होती है रजीम चेंज पर। मकसद सिर्फ यही है और वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन में आगे भी आपको बताता हूँ कि मोसाद किस तरह करती है और क्या क्या कर रही है। लेकिन ये बराह रास्त हमले में जो इसराइल के शहरी इलाकों पर है, ईंधन के ज़खायर पर है, वजारतों पर है, शहरी रिहायशियों पर है, एयरपोर्ट्स पर है, दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से दावा है ईरान के 400 के करीब जो लोग हैं वो शहादतों की इतलात ईरान कह रहा है, कन्फर्म कर रहा है। और वहाँ पे अभी भी जो नेतन्याहू की तकरीर है वो ईरान की आवाम से यकजहती की, वो बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे हैं कि आप अगर रजीम चेंज कर दें तो हम हमले रोक देंगे। मकसद सिर्फ रजीम चेंज है और कोई मसला नहीं है। ईरान में रजीम चेंज एक नामुमकिन काम है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसराइल के इन्होंने जो ईरान के जो साबिक वलीअहद रज़ा शाह पहलवी, उसकी भी फ़ौरन जो तकारीर लाई और बैरूनी दुनिया में ईरानियों को भी इकट्ठा किया कि कैंपेन चलाएं, रजीम चेंज हो रही है, लेकिन वो नहीं हो सकती। उसकी वजह कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर है, उनका निज़ाम है, ये बड़ा ताकतवर है।
سپریم لیڈر کے متبادل موجود ہیں، اگر ان کی شہادت ہو بھی جائے تو اس کا نعم البدل ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اسلحے کے سٹاک میں، میزائلوں میں ملینز رکھے ہوئے، ایٹمی دھماکوں کے بعد یہ اب اس قابل ہیں کہ یہ جنگ کو 1 سال تک کھینچ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، بلا شبہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اتنے بڑے تگڑے نقصان کے بعد بھی جو ریکوری کی پوزیشن میں، یہ چیز اسرائیل کے لیے بڑی ان ایکسپیکٹڈ ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے نہیں ہوگا۔ اور جتنے حملے اسرائیل نے کیے ہیں ان کی انہیں کوئی توقع نہیں تھی، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا حملہ ایران برداشت کر لے گا۔ اب وہ خود پیغام قبرص کے ذریعے بھیج رہے ہیں کہ سیز فائر کریں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں، لیکن سب جانتے ہیں اسرائیل مکار ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جنگ اگلے 48 گھنٹوں میں ہم ختم کریں گے۔ اگر تو دیکھیں 48 گھنٹوں میں معاملہ ختم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ لمبا ہوگا۔ اور اسرائیل کا تو پلان یہی تھا شروع میں کہ 2 ہفتے ہم اس کو کھینچیں گے، اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان کریں گے، ایران کو ایٹمی پروگرام ترک کرنے پر، پھر اس پر پابندیاں اٹھانے کا، ایٹمی ری ایکٹر کہیں گے چلو چلا لو توانائی کے لیے، پھر 2 ریاستی فارمولہ لائیں گے اقوام متحدہ سے، اور پھر عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کرے گی، اور اسرائیل اس کے بعد بڑے آرام سے کردستان کو بھی الگ کرے گا، شام کو ٹکڑے کرے گا، تو ترکی کے جغرافیائی اس میں تبدیلی کرے گا، گوادر واخان تک پاکستان پہنچ جائے گا، بلوچستان کو آزاد کرے۔ یہ سارا ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن یہ نہیں پتہ کہ ایران عراق کے ساتھ 8 سال کی مسلسل جنگ 45 ممالک سے لڑنے کا ایک وسیع تجربہ، اور وہ موجودہ ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، انقلاب کے بعد وزیر دفاع کے طور پر کام کر چکے ہیں، پارلیمنٹیرین کے طور پر۔ یہ صرف عالم دین نہیں ہے، مطلب پورے اسلامی دنیا میں ظاہر ان کی عزت اور قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ 1981 سے یہ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ 8 سال تک جو جنگ تھی اس میں صدر کے فرائض انہوں نے انجام دی ہیں۔ یہ ایران عراق کی جنگ میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ آیت اللہ علی خامنائی جن کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ محاذ پر بھی ہوتے تھے، مورچوں پر بھی۔ آپ ان کی گوگل پر جا کے تصاویر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس وقت ایران کو اسلحے کی سپلائی کہاں سے کرنی ہے، ایران کی معیشت کو کیسے چلانا ہے، خارجہ پالیسی کو کیسے دیکھنا ہے، تیل کے کنوؤں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ سارے کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک قیادت کی ترتیب دی۔ اب اگر یہ جنگ بندی ہوگی تو یہ صرف ایران کی شرائط پر بھی ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ اب ان کی ظاہر قسمت بڑی اچھی ہے، ایک تو کہ انہیں جو فوج کے رہنما ملے ہیں وہ شہادتوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ اگر پاکستان میں ہوتے تو اب تک رجیم چینج کر کے آیت اللہ علی خامنائی کو جیل میں ڈال دیتے۔ یہ تو ان کے کمانڈرز ہیں، آپ کو دیکھیں یہ تیل کی اسمگلنگ میں تو ملوث نہیں ہے، نہ ان کی کوئی جائیدادیں ہیں، نہ کوئی اثاثے ہیں، نہ دبئی میں سعودی عرب میں پراپرٹیاں ہیں، نہ انہوں نے عرب امارات سے اسے رعایتی تیل لے کے نیوٹرل ہو جانے کا وعدہ کرنا ہے۔ یہ تو اپنے وطن پہ قربان ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے، اور ان کی عوام ان کے ساتھ ہے، عوام بھی شہادتیں دے رہی ہے، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے وہ۔ اور یہ بلا شبہ ایران کی جو لوگوں کی قربانیاں ہیں وہ اسرائیل کی نسبت زیادہ ہے۔ ایک تو آبادی بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے 9 کروڑ ایک طرف، 9 لاکھ ایک طرف، تو حملے کا نقصان ایران کو زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ بنکرز میں چلے جاتے ہیں، اور کہیں تو زیادہ تر تو ملک چھوڑ کے بھی نکل گئے ہیں۔ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جو ایران کے کنٹرول رومز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سروں پر قرآن رکھ کے ایرانی فوج کے افسران جو اسرائیل کی طرف ڈرون اور میزائل بھیج رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تمام شہری وہ علاقہ خالی کر دیں تاکہ ہم اسرائیلی جو سویلین ان کی زندگی بچائیں، کیونکہ یہ بڑا منظم انداز میں ایران نے جو حملے کیے ہیں، یہ جو آج کے حملے، یہ بڑے منظم حملے تھے۔ اب دیکھیں جو بڑی خبر جو BBC اور راؤٹرز دونوں کی طرف سے آئی بیک وقت کہ امریکی ذمہ دار 2 لوگوں نے ان کو بتایا، ان اداروں کو، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خفیہ منصوبہ جو بنا جس میں اسرائیل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو آخری وقت میں کہا کہ جب تک ایران کوئی امریکی نہیں مارتا اس وقت تک ان کا کوئی سیاسی لیڈر ہم نشانہ نہیں بنائیں گے، ورنہ پھر ایک تصادم شروع ہوگا اور خطے میں جو تناؤ ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ یہ فاکس نیوز نے باقاعدہ اسرائیلی وزیر اعظم سے اس رپورٹ کی تصدیق تردید کی بات کی۔ اس نے کہا بہت سی ایسی خبریں جو نہیں ہوئی ہیں اور جو ہوئی ہیں میں ان پر بات نہیں کروں گا، مطلب اس میں کچھ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ویٹو کر دیا۔ امریکہ اس خطے میں اپنے امریکی فوجیوں کی حفاظت کا بھی بہت بڑا معاملہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ اب مذاکرات بحال ہو، اب کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ طاقت میں، اور جب یہ منصوبہ بنانے کی کوشش تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مداخلت کروا کے روکا کہ پھر یہ ہمارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، یہ ایک دروازہ مذاکرات کا کھلا رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے آخر بات ادھر ہی ہونی ہے۔ ابھی اس جنگ میں جو دونوں طرف کے پلان آئے وہ سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں ایک نئی چیز بھی جو سامنے آئی، اسرائیل کے جو ابھی اخبارات نے جو دعویٰ کیا کہ جو آپ کو پتہ ہے ان کی انٹیلیجنس ہے موساد، اس کی سائبر ٹیم کس طرح ایران کے خفیہ انٹیلیجنس نظام کو ہیک کرتی رہی، اور سپریم کمانڈر بن کے انہوں نے ملٹری کی تمام لیڈرشپ کو ایک ملاقات کے لیے بنایا، میسج چھوڑا کہ فلاں جگہ فلاں وقت پہ پہنچیں آپ، ہماری میٹنگ ہے۔ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے،
اور ان پر پھر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے شہادتیں، کیونکہ سب پوچھتے ہیں اتنی شہادتیں کیسے ہوگی ایران کی. اب سپریم لیڈر کی چونکہ لوکیشن بدلی جاتی ہے، ان کا کسی کو نہیں پتا تھا وہ کہاں ہے، اس لیے اس پیغام کو یہ تمام کمانڈر اصلی سمجھتے رہے اور یہاں سے غفلت ہوئی بلا شبہ، اور جس کی وجہ سے ان کی جو شہادتیں اعلیٰ سطح پر ہوئی ہیں. ایرانی انٹیلیجنس نے تہران کے قریب پھر اسرائیل کی ڈرون فیکٹری پکڑی اور وہ لوگ بھی پکڑ لیے سارے، وہ گاڑیاں بھی جو جہاں سیٹ اپ لگایا تھا وہ پکڑ کے ناکارہ کیا، لیکن اس دوران ان کا نقصان ضرور ہوا ہے، سائنسدانوں کا بھی اور اعلیٰ قیادت کا بھی. اب لیکن ظاہر ہے یہ مزید نقصان سے بچ گئے ہیں. اب جو موساد اس وقت ایران میں کام کر رہی ہے، اور اس سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک تو دنیا میں بھی بڑی تشویش پھیل گئی ہے. ان حملوں سے پہلے میں آپ کو موساد سے پہلے یہ تھوڑی سی خبر دے دوں، جو پیٹرول کی پرائسز میں بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اب دنیا میں بھی آپ کو پتہ ہے اس جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں. 13% تیل ایران سے آتا ہے، اور جو ابنائے حرمز سے آپ کو پتہ ہے دنیا کی 20% تیل کی سپلائی ہے وہ رک چکی ہے. اور یہی چیز آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ اس سے دنیا کو جھٹکا لگے گا. پہلا جھٹکا 10% پیٹرول کی پرائسز میں، اس میں جو ممالک ہیں جن کو زیادہ نقصان ہوگا وہ انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش ہیں. یہ 4 ممالک جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. پاکستان میں تو ڈیزل قیمت میں فوراً 8 روپے کا اضافہ بھی ہو گیا، پیٹرول میں 5 روپے کا، اور یہ پہلا اضافہ یاد رکھیں، یہ شروعات ہے. اچھا، اب میں وہ اسرائیل ایران کی اس بات میں جو کہہ رہا تھا، امت مسلمہ میں دیکھیں جتنی بھی اقوام، بلکہ دنیا کی اقوام دیگر بھی دیکھ لیں، وہاں جاسوس اور غدار، یہ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں جہاں بڑی بڑی افواج ہو، طاقتور فوج ہو، اسلحہ ہو، وسائل ہو، اس کے باوجود ہارے، کیونکہ اندر جاسوسی کا نیٹ ورک غدار موجود ہے. یہ آپ یونان کے بادشاہوں کی تاریخ دیکھ لیں، امریکہ کے انقلاب کو دیکھ لیں، جولیس سیزر کو دیکھ لیں، بر صغیر میں ٹیپو سلطان، سراج الدولہ کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی بھگت چکے ہیں، میر جعفر، میر صادق. تو غداری سے تو ظاہر ہے قوم اندر سے کمزور ہوتی ہے. اب ایران کی جو اس وقت مثال ہے، اس میں جو موساد ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی اس کی اسرائیل کی، یہ 1949 میں بنی ہوئی $5 ارب کے بجٹ پر 10,000 لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. خفیہ ایجنٹ، سائبر سیکیورٹی، انٹیلیجنس، انسانی انٹیلیجنس، یہ سب کچھ جو ہے ان کے پاس، اور یہ ڈائریکٹ نیتن یاہو کے انڈر، وزیر اعظم کی. کوئی پارلیمنٹ حکومت انہیں نہیں پوچھ سکتی. جس طرح پاکستان میں ISI آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کے بظاہر انڈر ہے، اسٹرکچر دونوں کا ایک جیسا ہے. اب یہ موساد دنیا کے 28 ممالک میں کام کرتی ہے. مشرق وسطیٰ میں ان کا بہت بڑا آپریشن ہے، اور یورپ میں، شمالی امریکہ میں بھی ہیں. ان کا مقصد ہے ایران کی پراکسیز کو کمزور کرنا مڈل ایسٹ میں، اور ماضی میں تو ان کے آپریشن ڈائمنڈ جیسے بڑے بڑے آپریشنز ہیں. ایران میں انہوں نے تہران میں 1 لاکھ دستاویزات بھی 2018 میں نکالی تھیں. پھر جو بڑے سائنٹسٹ تھے ان کے آپ کو یاد ہوں گے، میگنیٹک بام، اور جو سگنلز کے ذریعے انہوں نے انسانی جاسوسی کے ذریعے حلیہ بدل کر، ٹیپ کر کے، موبائل فونز کے ذریعے کچھ ہدف کامیاب ہوئے تھے. بلکہ محسن فخر زادہ بہت بڑا نقصان تھا ایران کو اس دور میں. اور یہ ایران میں اکثر زائرین کے روپ میں بھی شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، وہاں کارروائی کرتے ہیں. اور یہاں کے ڈبل ایجنٹس بہت سارے ڈبل ایجنٹس ہیں. ایران کے بھی سابق صدر ہیں احمدی نژاد، ان کا ایک بڑا مشہور انٹرویو انہوں نے ابھی اس میں موساد کا نیٹ ورک بتایا کہ موساد کس طرح کارروائی کرتی ہے. ان کا نیٹ ورک جو انہوں نے بنایا تھا، 20 ایجنٹ اور ایک انچارج لگایا تھا کہ آپ موساد کو ڈھونڈیں. پتہ چلا یہ سارے موساد کے نکلے، لیکن وہ انہوں نے پکڑ لیے، بعد میں چھوڑا ایک کو بھی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے. تو پھر ایران نے یہ جو بھی کامیاب حملے بھی کیے ہیں، نیوکلیئر تنصیبات پر بھی جواب بھی دیے ہیں، اور پھر ان کے دھماکے بھی کیے ہیں، بہت ساری جو چیزیں انہوں نے کی ہیں. ابھی جو لیٹسٹ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، کل کی، اس میں 60-70% حملوں کو جو ایران میں ہو رہے تھے ان کو ناکام بھی بنایا گیا. اور پھر ان کی طرف جو حملے تھے، جیسے ڈمی میزائل بنانے کے، ٹرکس کو ڈیفنس سسٹم، ایک ڈمی ڈیکوائے سسٹم تھا جو، وہ بھی ایران نے ان کی چال انہی پہ دوبارہ الٹی بھی ہے. تو ایران بڑی مضبوط قوم ہے اس معاملے میں دیکھا جائے، پابندیاں بھی بھگت رہے ہیں، جنگیں بھی لڑ رہے ہیں. لیکن یہ موساد اگر یہاں نیٹ ورک بنانے میں کامیاب ہوگی تو یہاں پاکستان میں بڑا خطرہ پڑ چکا ہے. کیونکہ یہاں تو سگریٹ کی ڈبی پہ سیاستدان بکتے رہے، فاش ویڈیوز پر بلیک میل ہوتے رہے، فائلیں دکھا کے پوری پارلیمنٹ بکتی رہی. اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو تو کہا جاتا ہے 50 ارب روپیہ آپ کے پاس ہے تو پوری حکومت ہی آپ خرید لیں. یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو اس لیے اب جو رجیم چینج آپریشن کرنا ہے پاکستان میں، وہ تو بڑا آسان تھا، لیکن ایران میں وہ بڑا مشکل ہو گیا. یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے اہلکاروں کی ویڈیوز، فائلیں نکال لی جاتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ جو موساد کے نیٹ ورک سے پاکستان میں کام کر رہا ہوگا وہ کس لیول پہ کر رہا ہوگا. کیونکہ یہاں تو دھڑلے سے پبلک میں آرمی چیف صدر تھا جنرل مشرف، تو 4,000 پاکستانی اس نے بیچ دیے تھے امریکہ کو، بدلے میں معاوضہ لیا اور ڈالرز لیے. ان کے سروں پہ جو قیمت رکھی گئی تو اسی کو ملتی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لگی تھی جس میں مشرف نے تقریباً 1700 کے قریب تصدیق ہوئی تھی باقاعدہ کہ ہاں جی ہم نے پکڑ کے دیے ہیں. نواز شریف کا دور تھا، ایم ایل کانسی کو پکڑ کے دینے کا، نواز شریف نے $10 ملین نقد انعام، اس پہ بھی الزام ہے. آصف زرداری، بے نظیر بھٹو کے دور میں افغانستان کے جو باشندے تھے 2 ربانی بردرز، ان کو پکڑ کے اسرائیل کے حوالے کیا گیا تھا. وہ گوانتانامو میں امریکہ لے گئے تھے، وہاں انہیں 20 سال بعد چھوڑا. ان کے سروں کی جو قیمت تھی وہ بھی یہ لیتے رہے. ریمنڈ ڈیوس کا کیس آپ کو یاد ہوگا، ابھی تو عظمیٰ بخاری صاحبہ زندہ ہیں، ان کے والد ہیں،
والد پتہ نہیں ان کے زندہ ہے کہ نہیں، لیکن جب یہ کیس لڑا تھا تو اس وقت بھی امریکی اہلکار نے کیا کہا تھا کہ قیمت اچھی ہو تو یہ پاکستانی اہلکار سیاستدان اپنی ماں بھی بیچ دیں. جعفر نامیہ بھی ایک دہشت گرد پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا ہے، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا اور پھر کہا گیا جی وزیر دفاع کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بتائیں آپ کا کام ہو گیا. تو یہاں تو دیکھیں پبلک میں یہ مانتے ہیں. زلمے خلیل زاد پبلکلی ان کو کہہ رہے ہیں، کھل کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ آتے ہوئے آرمی چیف شکیل افریدی کو بھی ساتھ لے کر ہیں ایبٹ آباد کے تگر تعلقات بنانے ہیں. تو یہاں ہندوستان کے راہ کے ایجنٹ بھی کام کر رہے ہیں. نریندر مودی کی سیکیورٹی آپ کو یاد ہوگی، جب وہ آیا تھا تو ہندوستانی تاجر ساتھ تھے. آج نواز شریف کے بیٹے کے 2017 کے اسکینڈل بھی اسرائیل کی کمپنیوں کے 2 ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرتے رہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا تھا، مطلب یہ وزیر اعظم تھا ملک کا. تو یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ان کا ہوگا. اب تو یہ ڈر اور خوف ان کے اندر بہت پھیل چکا ہے، اور جو کچھ ایران میں ہوا اس کے بعد پاکستان میں یہ اہلکار افسران یہ سارے خوف زدہ ہیں انہیں، کیونکہ ظاہر ہے موت سے ڈر لگتا ہے سب کو. یہ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، جان بھی بچانی ہے اور ڈالر بھی لینی ہے. تو ابھی ان کے جو کچھ صحافی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے اسی طرح اسرائیل سے ڈرتے ہیں. یہ جو ابھی ریفائنریز کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جب ایران کی تو بڑی خوشی سے دکھاتے ہیں بڑی، لیکن جب حیفا کی جلتی ہوئی ریفائنری آتی ہے وہ نہیں دکھاتے. مقابلہ حالانکہ برابر گیا. اب تو دیکھیں مقابلہ اسلحے گولے بارود کا تو رہا نہیں، یہ تو ایمان کی جنگ ہے، اور اس میں فی الحال تو مقابلہ برابر کا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران جیت رہا ہے، کیونکہ ایران کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور ان کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، عوام بھی آپ کو پتہ ہے شہید ہو رہی ہے. تو یہ جنگ تو کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کون جیت رہا ہے. اس میں تو صرف حوصلے کی بات ہے کہ جو 2 ہفتے نکال گیا ایران، اگر اسی طرح برابری کے حملے کرتا رہا تو اسرائیل 2 ہفتے نہیں نکال سکے گا، کیونکہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن جو اسرائیل کے ساتھ ہے انہوں نے پہلے نہیں دیکھا. تو اس لیے یہ معاملہ بڑھے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صلح کی سفارتی کوششیں بھی ہو رہی ہیں بہت ساری، فون تو کھڑک رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پہ اپڈیٹس میں آپ کو دیتا رہوں گا. پاکستانی حالات کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے. کل 3 اہم کیسز بھی ہیں، اور خان کی قید اور آئسولیشن کو آپ نے نہیں بھولنا، اس پہ اپنا فوکس ضرور رکھیے گا. تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.